मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ब्रदरान व ख़ाहरानी ईमानी नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, आज का दर्स से कुरान जो बिल्कुल मुख्तसर है 20-25 मिनट का, बाउनवाने अल्ताफ़े कुरान हो रहा है। आज हम ये जिक्र करेंगे कुरान का क्या लुत्फ़ व करम होता है, कुरान का क्या फ़ायदा है, कुरान का क्या सवाब है, कुरान से कैसे दर्जात बंदे के बुलंद होते हैं। पहला लुत्फ़ तो ये है कि कुरान जब इंसान पढ़ता है तो बिल्कुल ऐसे समझे कि इंसान की लाइन अल्लाह के साथ मिल गई। आपको याद होगा हमारे यहाँ पहले ये जब सेल फोन नहीं हुआ करते थे तो चरखी वाले फ़ोन होते थे। चरखी वाले याद है? चरखी से पहले ठक ठक वाले फ़ोन होते थे, ऐसे ठक ठक करते थे तो वो खुशाब एक्सचेंज मिल जाता था, आगे वो नंबर मिला के देते थे। तो यूँ समझें वो जो ठक ठक वाले थे ना, आप ये कुरान की आयतों से ठक ठक कर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं कि अल्लाह दरवाज़ा खोल दे। इसलिए कुरान को सिर्फ रमज़ान के लिए ही महदूद न करें। अव्वल तो हमारे भाई बहन अक्सर गाफिल हैं, रमज़ान में भी नहीं पढ़ रहे, अल्लाह इनको हिदायत करे। तो बाकी साल में क्या पढ़ते होंगे? जो पढ़ रहे हैं जैसे आप हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर दे और आप इसी तरीके से पूरा साल कुरान के कारी बने रहें। दूसरा लुत्फ़ व करम कुरान मजीद का ये है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मेरे हबीब जब आप कुरान पढ़ते हैं तो शैतान मलऊन के हमलात से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आ जाया करें। गोया कुरान का पढ़ना अल्लाह के कैंप में आने की दलील है। कुरान की तिलावत का मतलब ही ये है कि अल्लाह ने चाहा है कि वो बंदे को बचा ले वसावे से, शैतान से। हत्ता कि मैंने तो ये रिवायात भी देखी हैं, एक एक आयत कुरान की ताजियाना बन के लगता है शैतान मलऊन को। तो इसको तो फिर दबा के मारना चाहिए, क्योंकि मरना तो इस कमीने ने है नहीं, जितना भी मार ले इतना ढीठ है कि वो, जी हाँ। तो इसको जितना भी, क्योंकि हमारे जद का दुश्मन था, हमारी जद्दा को इसने निकलवाया जन्नत से, तो बदला ये लेना चाहिए इस कमीने से कि कुरान कसरत से पढ़ते रहें। खा घर में पढ़ें, खा गाड़ी में पढ़ें, वॉक कर रहे हैं तो कुरान पढ़ते जाएं। ये दूसरा लुत्फ़ व करम है कुरान मजीद का। तीसरा लुत्फ़ ये है, जैसे जैसे आप कुरान की आयतें पढ़ते हैं वैसे वैसे अल्लाह क़ारी कुरान के दरजात जन्नत के बुलंद करता जाता है। यरफ़अ बिहा अक़वामन व यज़अ बिहा आख़रीन। इसी कुरान की वजह से अल्लाह ने कौमों को इक़्तिदार अता किया, इसी कुरान के न पढ़ने की वजह से कौमों को ज़लील कर दिया। आप अजीज हो जाते हैं, आप ऊंचे हो जाते हैं, आपको मेराज इंसानियत मिल जाती है अगर आप कुरान मजीद से तमस्सुक रखें। चौथा लुत्फ़ व करम ये है कि 2/3 कुरान आया ही इस हदफ के लिए है कि वो हमारी तरबियत करे, यानी तज़कियत नफ्स करे, हमारे नफ्सों को पाक करे। हमारे नफ्स भारी हो जाते हैं गुनाहों की वजह से, पुश्तें भारी हो जाती हैं, आंखें बोझल हो जाती हैं। ये आप देखते नहीं कि बच्चे कभी कहते हैं कि आंख बोझल है, नींद नहीं आ रही, आंखों में दर्द हो रहा है, कोई चीज़ चुभ रही है, मुसलसल जागने से।
تو نفسوں کی طہارت کا ذمہ دار ہے قرآن اور وارث قرآن. لہذا قرآن پڑھتے رہیں. تبھی تو حکم بھی ہے کہ طیبو افواہکم، یہ جو تمہارے جوف دہن ہیں ان کو ہمیشہ صاف رکھو، ان میں سے خوشبو آئے. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُرُقُ الْقُرْآنَ، اس لیے کہ یہ قرآن کی شاہراہیں ہیں. یعنی کتنا اعزاز اللہ آپ کو بخش رہا ہے کہ اس کے قرآن کی گاڑی آپ کے جوف دہن سے چلتی ہے. یہ شاہراہ. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ زندوں کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ مرحومین کے لیے قرآن پڑھیں تو مرحومین کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھی، ایک روایت کے مطابق تو 2 ثلث قرآن کا ثواب ہے. دوسری روایت کے مطابق پورے قرآن کے ختم کا ثواب ہے. یعنی پورا قرآن آپ نے ختم کر لیا اگر آپ نے ایک سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لی تو ختم قرآن کا ثواب آ گیا. یہ بہت بڑا لطف ہے اللہ کا کہ پڑھتے تھوڑا ہے آپ، لکھتا وہ زیادہ ہے. آپ کی ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ ہے. اکنامکس کے سارے قوانین اللہ کے خزانے کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں، یا محمد و آل محمد علیہ السلام کے خزانوں کے سامنے. چھٹا فائدہ یہ ہے قرآن مجید کا، حضور نے فرمایا بنیا بیٹا قرآن پڑھو، اقرأ القرآن فإنها کفارۃ الذنوب. ایک روایت میں لأنہا بھی ہے، لأنہا کفارۃ الذنوب. بیٹا کس کو کہا؟ عام بچے کو. یہ کوئی اپنا بیٹا نہیں تھا، عام بچے کو کہا بیٹا قرآن پڑھ. کیوں؟ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو چھٹا فائدہ یہ ہو گیا کہ حضور جن کے بارے میں کہا کہ ان کو اپنا باپ نہ کہو، امت سے کہا ہے نا کہ ان کو اپنا باپ نہ کہو، وہ حضور خود اس بندے کو بیٹا کہہ رہا ہے جو قرآن پڑھے گا. دیکھیے کمال ہے نا یہ. یعنی جو بھی آج قرآن پڑھے گا اس کو حضور بیٹا کہیں گے کیونکہ وہ قرآن پڑھے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے کہ حضور ہمیں بیٹا کہیں. عام بندہ خطیب کوئی اترے نا، ہم بچے تھے جب تو ہمارے پاس ذاکر مولوی آتے تھے، تو کسی نے اگر مثال کے طور پر ذاکر صاحب نے یا مولوی صاحب نے اسٹیج سے اترنے کے بعد کہہ دیا کہ سخاوت حسین بیٹا جوتا پکڑا دینا، تو ہم پھولے نہیں سماتے تھے، پورے 6 مہینے بتاتے تھے کہ وہ مولوی صاحب نے مجھے بیٹا کہا ہے. تو وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کا بیٹا کہنا ہے. ساتواں فائدہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے خود فیہ شفاء للناس، شفاء لما فی الصدور. نفاق کا مرض آپ کو نہیں لگے گا، منافق نہیں بنیں گے. منافق وہی بندہ بنتا ہے جو قرآن نہیں پڑھتا. قرآن پڑھنے والا مومن بن جاتا ہے، منافق بنتا ہی نہیں. جیسی بھی آپ کو کوئی بیماری ہو قرآن اس کا علاج ہے. ہمارے ائمہ تو فرماتے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ پڑھو 70 مرتبہ اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. اندازہ لگائیں، جو بندہ 70 مرتبہ فاتحہ پڑھ لے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، مالا مال ہو جائے گا. ہمارے جوان سمجھتے ہیں ٹیکسی چلانے سے پیسہ آتا ہے. اتنا پیسہ ٹیکسی چلانے سے نہیں آتا جتنا قرآن پڑھنے سے آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی گاڑیاں چھوڑ دیں، آپ گاڑیاں بھی چلائیں مگر تھوڑا ٹائم کر لیں نا، معین کر لیں، ٹائم تھوڑا فکس کر لیں. دیکھیں میں 3 دن گیا ہوں، پورے 3 دن ہر بندہ میرے اوپر ناراض ہے، حالانکہ میں سب کچھ خدمت کر کے گیا ہوں. صرف آپ کو میں نے وہ کمپنی نہیں دی، وہ جو لطیفے میں سناتا ہوں وہ نہیں، کھانے کے بعد کے. نماز بھی مجھ سے اچھی سید صاحب نے پڑھائی ہے، سید بھی ہیں، اولاد رسول بھی ہیں.
وہ صرف 4 چٹکلوں کی خاطر سارا کانگریگیشن میرے اوپر ناراض ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ اگر آپ بالکل نہیں آئیں گے تو پھر اللہ یا اللہ کے رسول کیسے ناراض ہوں گے. آ ہی نہیں رہے ہم. کسی نے بعض میرے دوستوں نے بچوں نے قسم ہی نہیں توڑی ہے. ان کو جا بھی اتنا. ایک میرے دوست ہیں ہمارے وطن کے بھی ہیں, سرائکی ہیں. میں نے ان کی بیگم صاحبہ کو چند دن پہلے ان کی کہیں کال آ گئی کسی کام سے. وہ خلیفہ صاحب جب نہ ملیں تو خلیفہ صاحب کا اسسٹنٹ پھر میں ہوں, پھر مجھے ڈھونڈتے ہیں وہ. ہاں جی. تو خیر وہ ڈھونڈ کے میں نے فون اٹھا لیا, کم اٹھاتا ہوں. تو میں نے کہا میری بہن ہمارے بھائی صاحب کو اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیں کہ سینٹر کو 22 سال ہو گئے, قسم ہی توڑ دے ایک دن تو آ جائے بیچارہ. ایک دن نہیں آیا. اندازہ ہے بڑا فن خان مومن اپنے علاقے کا, فن خان مومن, سینٹر میں آنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. تو میرے بھائیوں ایک یہ بھی فائدہ ہے آپ کو. 8واں فائدہ یہ ہے قرآن مجید کا کہ آپ حضرات و خواتین بچ جاتے ہیں حملات سے, وسپرنگ سے بچ جاتے ہیں, بدخوئیوں سے بچ جاتے ہیں, برائیاں نہیں کرتے آپ. جتنا ٹائم آپ قرآن پڑھیں گے غیبت نہیں کریں گے, جتنا ٹائم آپ قرآن پڑھیں سنیں گے گانے نہیں سنیں گے, جتنا وقت آپ قرآن پڑھیں گے پلاٹنگ نہیں کریں گے, ریومرز نہیں پھیلائیں گے. یہ کل جو جلوس میں گئے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیچارہ وہاں پر وہ میرے خلاف کچھ بانٹ رہا تھا. وہ میرا کانٹا لگا کے نا بائیکاٹ کرو سخاوت حسین کا, بائیکاٹ کرو, وہ گاڑیوں میں لگا رہا تھا اور بانٹ رہا تھا. حلفاً اس نے مجھے خود کہا بیچارے نے کہ میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا. ظاہر ہے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو گناہ ہی کرے گا نا. چلو قرآن پڑھ لو, قرآن پڑھ لو تو بندہ مصروف ہو جاتا ہے, مشغول ہو جاتا ہے. خیر 9واں فائدہ یہ ہے قرآن مجید کا. مثلاً آپ نے اگر سورہ یاسین پڑھ لی تو 1000 فرشتہ, 1000 فرشتے اللہ پیدا کرتا ہے سورہ یاسین پڑھنے والے بندے کے لیے. آج ایک دفعہ پڑھ لی تو 1000 آج, کل تو 1000 کل, پرسوں تو 1000 پرسوں. 30 دن رمضان کے پڑھ لی 30,000 فرشتہ آپ کا دوست پیدا ہو گیا. ہمارے ہاں کہتے ہیں کئی بندے یہیں پر کہ المیدی میں کوئی جن ہے تو آپ ذرا وہ جن دکھا دیں ہمیں. یہیں ایک بیٹھا ہوا تھا بچہ تھا, وہ بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا. میں کچھ کام کرا رہا تھا باہر صفائی وغیرہ کے لیے, گاربیج کے لیے بیٹھا ہوا تھا اٹھوانے کے لیے. بار بار کہہ رہا ہے کہ جن دکھا دے. وہ اتفاق ایسا ہوا کوئی پھر رہا تھا یہیں پر, اس نے اوپر سے اتنی کوئی بڑی شے پھینکی. میں نے کہا جا یہ اٹھا لے, یہ ہے جن. تو جنوں کے لیے, جنوں سے دوستی ہو جائے نا کسی بندے کی, مثلا مشہور ہو جائے بابا جنہ والا, مثال کے طور پر فلاں صاحب جو ہیں بابا جنہ والا ہے, ہر بندہ آگے پیچھے پھرے گا ان کے پاس جن ہے. تو آپ کے پاس 30,000 فرشتے ہیں یاسین پڑھنے کی وجہ سے. رمضان میں, اچھا تو آپ صرف رمضان میں تو نہیں پڑھیں گے, آپ ماشاءاللہ ہر روز یاسین پڑھتے ہیں, تو 365 کو ذرا ضرب دے لیں 1000 کے ساتھ, پھر آپ زندگی بھر کو ضرب دیتے جائیں تو آپ دیکھیں کتنے فوائد ہیں. اگر آپ سمجھیں تو ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے. 10واں فائدہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ, خواہ وہ مسجد ہو, خواہ گھر ہو, یا مدرسہ ہو, یا آپ کا دفتر ہو, یا اسکول ہو, جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکنے لگ جاتی ہے جیسے ہمارے لیے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. گیارہواں فائدہ یہ ہے ان هذه القلوب تصدع. یہ جو دل ہیں, دل حضور فرما رہے ہیں ان دلوں کو زنگ لگتا ہے. ہاں زنگ لگتا ہے, رسٹ, یہ رسٹ لگتا ہے. وہ رسٹ سرکار نے فرمایا کما یصدع الحدید, ایسے ہی ہوتا ہے جیسے لوہے کو لگتا ہے.
فرمایا پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ فما جلاؤہا، اللہ کے رسول پھر یہ بتائیں کہ ہم اس رسٹ کو ریموو کیسے کریں، اسے کیسے چمکائیں کیسے؟ آپ نے فرمایا قالا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، وہ دلوں کا زنگ ختم ہو جائے گا۔ ما امروز عبدالغفور گفتیم کہ قرآن کے میخونی از شر شیطان بیرون میشی، شیطان دیگه نمیاد به تو حمله کنه. اگر قرآن میخونی زیر سایه پروردگاری، اون جایی که قرآن خوانده میشه میدرخشه برای اهل آسمان، برای فرشتگان، طوری که برای ما ستارگان میدرخشند. همچنین اگر یک بار سوره یاسین بخونی 1000 فرشتگان خدا آفرینش میده که دوست تو میشن. یک بار که فاتحه بخونی یه ختم قرآن داری، 3 بار که اخلاص بخونی یه ختم قرآن داری. برای مرحومین اگر قرآن میخونی هم ثواب به اونها میرسه، هم ثواب به تو میرسه. همه قرآن که میخونی، تو که نخوندی قرآن بخون، شروع کن، شروع کن، شروع کن، بلد شو، شروع کن. پڑھا نہیں ہے بیچارے، میں نے کہا پڑھ خون شروع کن، ہمیں امروز شروع کن، فردہ شروع کن. یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، 11 فائدے بتا چکا ہوں، بس اب میں ختم کرنے والا ہوں. سب سے پہلے حاجی سلامت علی صاحب کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیں. کوئی بات نہیں، دیر آیت درست آیت، بسم اللہ، کوئی بات نہیں، یہ دور چلے گئے نا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارہواں فائدہ بھی سن لیجئے. مولا فرما رہے ہیں من آنس بتلاوت القرآن لم توحش مفارقت الاخوان. سبحان اللہ. جو قرآن سے دوستی کر لے ساری دنیا اسے چھوڑ جائے وہ ڈپریس ہی نہیں ہوتا. لیجئے قرآن کا بڑا فائدہ ہے. قرآن سے دوستی رکھیں، قرآن سے محبت رکھیں، قرآن سے پیار کریں. قرآن آپ کے لیے عامر بھی ہے، ناہی بھی ہے، شافع بھی ہے، شافی بھی ہے، مشفع بھی ہے. قرآن کی سفارش کی گئی ہے، اہل بیت نے سفارش کی ہے کہ قرآن پڑھو. 13واں فائدہ یدفع من قار القرآن بلاء الدنیا. دنیا کی ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں قرآن کی تلاوت سے. یہ 13واں فائدہ ہو گیا. 14واں فائدہ بس اس پہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. زندگی ہے تو پھر. ایک دفعہ مجھے کسی شاگرد نے پوچھا، یہاں نہیں کراچی میں، یہ آغا صاحب آج جو آپ نے عنوان شروع کیا ہے 14 بیان کیے تھے، کتنے بیان کریں گے؟ میں نے کہا 1000. کہتا پھر تو ہماری نسلیں چلی جائیں گی. میں نے کہا نہیں، نسلیں رہیں گی انشاءاللہ. آپ نیت کریں نا، اسی سے تو نسلیں، قرآن سے تو نسلیں بچتی ہیں. 14واں فائدہ سن لیں اور آپ حضرات و خواتین کی زحمتوں کو تمام کیا. اغلقو ابواب المعصیت. معصیت کے دروازے بند کر دو. لیجئے گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر بندہ صرف اعوذ باللہ ہی پڑھ لے. قرآن پڑھ لے تو اور زیادہ ہے. اعوذ باللہ سے بالاستعاذہ، استعاذہ پڑھو اور سارے دروازے گناہوں کے بند ہو جائیں گے. آج ہم پہلے فاتحہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ دوبارہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ. ہاں یہ ٹھیک ہے، بتا دیتا. فاتحہ پڑھ لیں، ابھی بتاتا ہوں اس کے جواب. یہ ابھی عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پروردگار اس فاتحہ پہلے فاتحہ جو ہم نے سپارہ پلس قرآن پڑھا ہے اس کا جو درس قرآن بعنوان الطاف قرآن ہوا ہے 14 الطاف بیان کیے ان سب کا ثواب افطار کا ثواب سیدہ زاہدہ خاتون بنت سید اشرف علی عطر نقوی صاحب کے والدین رضا علی نقوی کے جمی مرحومین مرحومات ان کی بیگم صاحبہ کی جمی مرحومین مرحومات حضار محترم کے جمی مرحومین مرحومات ناظرین و ناظرات کے جمی مرحومین مرحومات تک ایصال فرما ان کی قبر و برزخ و میزان و صراط و محاسبہ و محشر کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما ہمیں توفیق اطاعت و بندگی عطا فرما قرآن پڑھنے سمجھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما اپنے بچوں کو گھر والوں کو بھی قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما عبدالغفور کو بھی اور عبدالغفور جیسوں کو بھی قرآن پڑھنے کی سیکھنے کی توفیق نصیب فرما قرآن کی حکومت ہماری زندگیوں میں لاگو فرما عشق قرآن محبت قرآن ہمیں نصیب فرما ہماری کمیونٹی میں حفظ قرآن کا حفظ سور قرآنیہ کا شوق عطا فرما یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا ایسی ایک شب تھی میں نے دعا کی تھی اور اس میری دعا کا قم سے اثر یہ ہوا کہ محمد حسین طباطبائی میدان میں آیا اور وزیری صادق میدان میں آیا اور مجتبیٰ رضوی میدان میں آیا. تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ایسے حفاظ قرآن ہماری کمیونٹی میں بھی پیدا فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.